अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। किस्त नंबर 3। ये मनाजर हैं एक हवेली के, जहाँ सब नौकर तेज़ तेज़ काम कर रहे थे। अरे जल्दी करो, वो आने ही वाले होंगे। आगा खान की आवाज़ सारी हवेली में गूंजी थी। ये खान हवेली थी जो कि पेशावर के एक गांव में वाक़या थी। आगा खान इस हवेली के बड़े थे, इसलिए सब उन्हें दाजी कहते थे। उनकी शादी रुखसार बीबी से हुई थी, जिन्हें सब बीजान कहते थे। उनकी 2 ही औलादें थीं, एक बेटा और दूसरी बेटी। उनके बड़े बेटे का नाम शहरयार खान था, जिनकी शादी उनकी दूर की कज़न आमना से हुई थी, जिनसे उनकी एक ही औलाद थी, जिनका नाम फुलज़ा खान था। और उसके बाद थी शाइस्ता बेगम, जिनकी शादी उनके चचा के बेटे फराज साहब से हुई थी, जिनसे उनकी 2 ही औलादें थीं, हफ्सा खान और अर्शिया खान। वली खान और उनकी औलादें भी 16 साल पहले इसी हवेली में रहते थे, लेकिन फिर फराज साहब का बिजनेस लाहौर में था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन लाहौर शिफ्ट होना पड़ा और उसके 1 साल बाद ही वली खान भी लाहौर शिफ्ट हो गए थे। उनके जाने के 2 साल बाद ही शहरयार खान और उनकी ज़ौजा आमना खान का कार एक्सीडेंट में वफात पा गए, लेकिन फिल्ज़ा जो इस वक्त 4 साल की थी उस कार एक्सीडेंट में बच गई थी। खुदा ने उसे एक नई ज़िंदगी से नवाजा था। उसे बचपन से ही उसकी नानी रुखसार बेगम ने पाला था। अस्सलाम वालेकुम नानो, कैसी हैं? वो भी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। हवेली में दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ में सलाम करना उसकी आदत थी। उसने स्काई ब्लू कलर की घुटनों तक आती शॉर्ट फ्रॉक के जिसके नीचे वाइट कलर की कैपरी पहनी हुई थी। बाल जूड़े में कैद थे। फिल्ज़ा के बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे, लेकिन उसे बाल खुले रखना पसंद नहीं था, इसलिए वो हर वक्त जूड़ा बनाए रखती थी। वो ब्लू आंखों वाली शहजादी, सफ़ेद रंगत, खूबसूरती का मुजस्मा थी। वो 20 साल लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी उस पर दिल हार सकता था। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी शहजादी, आ गई तुम? बीजान ने बहुत प्यार से जवाब दिया। नानो, आज कोई आ रहा है क्या? इतनी तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? उसने बास्केट से सेब उठाया था और अब वो सेब खाते खाते पूछ रही थी। हाँ, तुम्हारी खाला और नाना वली खान सब आ रहे हैं। तुम्हारी खाला की बेटी अर्शिया खान की शादी करने आ रही हैं, इस गांव के सरदार आहान शाह से, बीजान ने नर्म लहजे में कहा। वो सेब खाते खाते रुकी थी। नानो, मेरे सिर्फ एक नाना है, जिनका नाम आगा खान है, और जिस दिन मेरे मामा बाबा इस दुनिया से चले गए थे उसी दिन मेरे सब रिश्ते भी अपने साथ ले गए थे। मेरी कोई खाला नहीं है। मेरे इस दुनिया में सिर्फ 2 रिश्ते हैं, मेरे नाना और मेरी नानी। फिल्ज़ा ने लफ्ज़ चबा चबा कर जवाब दिया था। उसके लहजे में नफ़रत वाज़िह हो रही थी। बेटा, तुम क्यों उनसे इतनी नफ़रत करती हो? उनकी तो कोई गलती नहीं है, तुम पूरी बात नहीं जानती, बीजान ने फिल्ज़ा को समझाने वाले अंदाज में कहा। नफ़रत? वह तंजिया मुस्कुराई थी। बीजान, मैं उन लोगों को अपनी नफ़रत के काबिल भी नहीं समझती। क्यों ना करूँ मैं उनसे नफ़रत? मेरे मामा बाबा उस दिन उनसे ही मिलने लाहौर जा रहे थे ना, जब कार का एक्सीडेंट हो गया था, और वो मौत के मुंह में चले गए थे। बताएं मुझे, कहाँ थे मेरे ये रिश्ते? कोई नहीं था बीजान, कोई नहीं था। जब मैं रो रही थी, जब मैं चीखें मार रही थी, कोई नहीं था। जब मैं अजियत में थी, उनमें से एक भी शख्स नहीं था मेरे पास। कहाँ थे मेरे ये रिश्ते? कहाँ थे वली खान, जिन्हें आप मेरे नाना कह रही हैं? कहाँ थी शाइस्ता बेगम, जिन्हें आप मेरी खाला कह रही हैं? बीजान, जब 4 साल की थी तब से मैंने ये अजियत अकेले झेली है, और अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अब ये लोग हों या ना हों, मेरी ज़िंदगी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिल्ज़ा ये कहती हुई जा चुकी थी। बीजान उसे जाते हुए देख रही थी। उन्होंने उसे रोका नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो 1 सेकंड भी यहाँ रुकती तो वो रो देती। बीजान उसकी आवाज़ में नमी महसूस कर चुकी थी। उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत जायज़ थी। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, लेकिन जिन्हें वो गलत समझ रही थी वो भी गलत नहीं थे, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। बीजान जब भी खान फैमिली के लोगों का जिक्र करती थी, फिल्ज़ा उठकर चली जाती थी। यह मनाजर है इटली का मशहूर शहर रोम की एक खूबसूरत जगह डोलोमाइट की, जो कि बाइक रेसिंग की वजह से जानी जाती है। हर साल यहाँ रेसिंग करने के लिए अलग अलग मुल्कों से चैम्पियंस को बुलाया जाता है। जो जीता था उसे गोल्ड का मेडल और चैम्पियन ट्रॉफी से नवाजा जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज भी उस मुकाबले के लिए फ्रांस के चैम्पियन मार्श को बुलाया गया था। हर साल कोई नया बंदा इससे मुकाबले के लिए बुलाया जाता था।
لیکن وہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا اسے ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ 8 سال سے اس چیمپئن ٹرافی کو اپنے نام کر رہا تھا، اس لیے وہاں کھڑا ہر انسان ریس شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیتا تھا کون جیتے گا۔ وہ ریسنگ بائک پر سوار تھا، بلیک کلر کی جینس پہنے، جس کے اوپر بلیک کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں بلیک کلر کے جوگرز پہنے ہوئے تھے، چہرے پر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ اسی کے برابر مارش بھی بائک پر سوار تھا اور اب ریسنگ سٹارٹ ہونے والی تھی۔ وہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا کہ یہ چیمپئن ٹرافی کس کی ہے، لیکن پھر بھی سب لوگ بہت شوق سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ سب اسے بہت پسند کرتے تھے، لڑکیاں اس پر مٹ مارنے کو تیار ہوتی تھیں۔ وہاں کھڑی ہر لڑکی اسی کے لیے ہی تو آتی تھی، ورنہ ریسنگ میں انٹرسٹ کس کو تھا؟ وہاں کھڑی سب لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ تھا، وہ اسی لیے کچھ لڑکیاں اسے ڈریم بوائے کے نام سے بلاتی تھیں۔ زوردار گولی ہوا میں چلی اور مارش نے اپنی بائک تیزی سے وہاں سے بھگائی، جس کے مقابلے میں وہ ابھی تک اسی جگہ کھڑا اپنی بائک کو ریس دے رہا تھا، اور پورے 10 منٹ بعد وہ ہوا کی رفتار سے بائک کو اڑا لے گیا۔ اب پورے 30 منٹ ہو چکے تھے، سب لوگ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے جب انہیں بلیک کلر کی بائک ہوا کی رفتار سے اپنے پاس آتی ہوئی دکھی، اور سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اب وہ بائک آ کر اورہان کے پاس رکی تھی۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا تھا، وہ گرے آنکھوں والا، سفید رنگت، کھڑی مغرور ناک، چوڑا سینہ، اونچا قد، گھنے سلکی بال جو کہ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب وہ بائک سے اترا تھا۔ مبارک ہو چیمپئن، عمر خان، اورہان نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اورہان جانی شکریہ، اور آج وہ 9ویں دفعہ چیمپئن ٹرافی اپنے نام کر چکا تھا۔ عمر خان، خان حویلی کی رونق تھی، ولی خان کا سب سے لاڈلا اور ضدی پوتا، جو انہیں بہت عزیز تھا، جس کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ عمر خان جب 18 سال کا تھا وہ اٹلی آیا تھا، کیونکہ اسے یہیں سے گریجویشن کرنی تھی، اور آج اسے 8 سال بعد سائبر سیکیورٹی کی ڈگری مل چکی تھی، اور آج وہ واپس پاکستان جا رہا تھا کیونکہ عرشیہ کی شادی ہونے والی تھی، جو کہ وہ کسی بھی حال میں مس نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عمر خان اسے اپنی فیورٹ سسٹر کہتا تھا۔ اسے یہاں آئے 8 سال ہو چکے تھے اور وہ آج تک پاکستان واپس نہیں گیا تھا۔ عمر اور اورہان کو دوستی کو 8 سال ہو چکے تھے، وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن چکے تھے۔ اورہان عمر کو بیسٹ بڈی کہتا تھا اور عمر اورہان کو جانو۔ ہائے چیمپئن، مبارک ہو۔ نینسی کی آواز پر عمر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلیک جینس پہنے جس پر پنک کلر کا سلیو لیس ٹاپ پہنا ہوا تھا، جس کے نیچے ہائی ہیل پہنی ہوئی تھی، گرین آنکھیں، کھلے بال، سفید رنگت، چہرے پر میک اپ کیے وہ خوبصورت لڑکی کسی بھی مرد کو بہکا سکتی تھی۔ شکریہ۔ عمر کے لہجے میں بیزاریت بالکل واضح ہو رہی تھی۔ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کرتے ہو؟ تم مجھے نظر انداز کیوں کرتے ہو؟ میں اورہان کی دوست ہوں تو تمہاری بھی دوست ہوئی نا؟ نینسی کی آواز میں درد واضح ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ مس نینسی، میرا لہجہ ایسا ہی ہے۔ آپ کوئی انوکھی لڑکی نہیں ہے جن سے میں پیار سے بات کروں، میں سب سے ایسے ہی بات کرتا ہوں، اور آپ اورہان کی دوست ہیں، میری نہیں۔ مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے نظر انداز کرنے کی تو میں نے آپ پر کبھی توجہ نہیں دی تھی جو میں آپ کو نظر انداز کروں گا۔ آپ مجھ سے دور ہی رہیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ اب عمر کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ مجھے تم سے محبت ہے، نینسی نے جواب دیا، اور مجھے کسی سے عشق ہے۔ عمر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اگر تم نے مجھے نظر انداز کیا تو میں مر جاؤں گی، تو مر جاؤ۔ اور ہاں، وہ اونچا والا پہاڑ دیکھ رہی ہیں نا؟ عمر نے سب سے اونچے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے کودنا، پکا مر جاؤ گی، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ عمر بے فکری سے بولتا ہوا اپنی بائک پر بیٹھا اور ہوا کی طرح اسے اڑا لے گیا۔ نینسی نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی احساس نہیں تھا، اسے کوئی فکر نہیں تھی کوئی اسے محبت کرے یا نہ کرے، کوئی اس کے لیے مرے یا جیے۔ وہ احساس سے خالی انسان تھا، دل نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت وہ دونوں اٹلی کی ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یار نینسی پاگل ہے تیرے پیچھے، تجھے اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ لڑکی 8 سال سے تیرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور تو اسے دیکھتا تک نہیں۔ اورہان نے عمر سے کہا۔ دیکھ اورہان، تو اچھے سے جانتا ہے مجھے ہر لڑکی زہر لگتی ہے سوائے ایک کے۔ وہ میرے پیچھے بھاگے یا نہیں بھاگیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نفرت ہے ایسی لڑکیوں سے جو بار بار میرے قریب آتی ہیں،
اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو تو اچھے سے جانتا ہے، عمر نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مجھے اچھے سے پتہ ہے، لیکن یار تو 9 سال کا تھا جب تو اس سے آخری دفعہ ملا تھا، اور اب تو 24 کا ہے، تو اس کے پیچھے پاگل ہے۔ اگر اسے کوئی اور پسند ہوا تو؟ ویسے بھی اب وہ 20 سال کی ہو گئی ہوگی۔ وہ میری محبت نہیں ہے جسے میں قربان کر دوں گا، وہ میرا عشق ہے، اسے میں ہر قیمت میں اپنا بنا کر رہوں گا۔ اگر اسے کوئی پسند ہوا تو اسے بھولنا ہوگا اسے۔ اس لڑکی پر صرف عمر خان کا حق ہے۔ عمر کی آنکھوں میں ایک جنونی پن تھا۔ اچھا یہ بتا، وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جائے گا نا؟ اورحان نے منہ بناتے ہوئے سوال کیا۔ تو بھولنے والی چیز ہے کیا؟ عمر نے اس کے گلے میں اپنا بازو ڈالا تھا۔ یار عمر، نہیں جانا، میں اکیلا ہو جاؤں گا، اورحان نے افسردگی سے کہا۔ ارے میری جان، میں آؤں گا نا، تو اس سے ملنے تو کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ اور اگر تو اکیلا فیل کرے تو کلب چلے جانا، عمر نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تیری کمی پوری نہیں کر سکتی، اورحان کے چہرے پر دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ارے جانو، میں آ جاؤں گا یار، تو کیوں سیڈ ہو رہا ہے؟ جب یاد آئے تو کال کر لینا، اور اگر میری بہن کی شادی نہ ہوتی نا تو میں پکا نہیں جاتا، اورحان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، اورحان نے جواب دیا۔ یار اتنا سیڈ کیوں؟ یار اتنا سیڈ کوئی اپنی محبوبہ کے جانے پر بھی نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے ایسے الوداع کرے گا تو میں نہیں جاؤں گا، اور اگر میں نہیں گیا تو میری سسٹر کال کرے گی، پھر تو جواب دینا۔ ارے نہیں بھائی، تو جا، تیری اس بہن کے ساتھ میں دماغ نہیں کھا سکتا، اتنا بولتی ہے وہ، اورحان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اورحان کے اس انداز پر عمر نے کہکا لگایا۔ چل خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، پاکستان پہنچ کر کال کرنا، اور گڑیا کو میری طرف سے مبارکباد دینا، اورحان نے عمر سے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، تو بھی اپنا خیال رکھنا، کیونکہ ایک ہی نمونہ ہے میرے پاس، عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اورحان بھی عمر کی اس بات پر مسکرا دیا۔ وہ اب جا چکا تھا۔ السلام علیکم دا جی، احان شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، اور پہلے دا جی کے دونوں ہاتھوں کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا۔ وعلیکم السلام میرے شیر، کہاں جا رہے ہو؟ وہ براؤن کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، جس کے اوپر کریم کلر کی شال پہنی ہوئی تھی، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، آج وہ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ داجی شہر جا رہا ہوں، کمپنی میں، احان نے جواب دیا۔ ارے نوجوان، تمہاری شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور تم لاہور جا رہے ہو؟ داجی آپ کو پتہ تو ہے میں ہفتے میں 1 دفعہ کمپنی ضرور جاتا ہوں، ورنہ مجھے تسلی نہیں ہوتی، اور آج 10 دن ہو گئے ہیں تو میرا جانا لازمی ہے۔ اچھا جاؤ، لیکن شادی سے 3 دن پہلے لوٹ آنا۔ ساتھ کون جا رہا ہے؟ داجی نے احان کے بات سمجھتے ہوئے کہا۔ ساتھ میں براق شاہ جا رہا ہے، کیونکہ اس سے بھی اسپتال کا کچھ کام ہے، احان نے ادب سے جواب دیا۔ اچھا چلے، میں چلتا ہوں، اجازت دیں۔ خدا حافظ، خیریت سے جاؤ، داجی نے احان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ احان شاہ، یہ بات سچ ہے کہ وہ گاؤں کا سردار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھا۔ احان شاہ کو ایک دنیا مانتی تھی، سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ احان شاہ کو بزنس کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ احان شاہ صرف نام نہیں تھا بلکہ ایک سحر تھا۔ لڑکیاں احان شاہ کی ایک نظر کو ترستی تھیں، لیکن وہ مغرور پٹھان بادشاہ کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ دنیا کے ٹاپ انڈسٹریوں میں آتی تھی شاہ انڈسٹری۔ احان شاہ نے اپنا بزنس لاہور میں شروع کیا تھا، لیکن شاہ نواز صاحب کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں سرداری چھوڑنی پڑی، اور احان کو اپنے گاؤں کا، جبکہ عالیحان شاہ کو برابر والے گاؤں کا سردار بنانا پڑا، کیونکہ براق شاہ کینیڈا میں تھا اور مراد شاہ پڑھائی کے سلسلے میں اٹلی گیا ہوا تھا۔ اس لیے احان شاہ ہفتے کے 5 دن پشاور اور 2 دن لاہور میں رہتا تھا۔ ملک صاحب، آپ کے بیٹے زبیر ملک نے اس گاؤں کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اب آپ بتائیں اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ وہاں پر بیٹھے ایک بزرگ سردار نے سوال کیا۔ یہ مناظر ایک پنچایت کا ہے، جہاں تمام بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک کرسی پر عالیحان شاہ اور اس کے ساتھ والی کرسی پر براق شاہ، جبکہ اس کے سامنے والی کرسی پر ملک صاحب اور ان کی دائیں جانب زبیر ملک ان کا چھوٹا بیٹا، اور بائیں جانب شاہ زیب ملک ان کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے سردار، میرے بھائی نے زیادتی نہیں کی ہے، شاہ زیب نے ان کی بات درست کرنی چاہی۔ ایک لڑکے کی چادر ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اور تمہارے بھائی نے اس کی چادر کھینچی تھی، اور اسے اس چیز کی سزا ملے گی۔ عالیحان کی سرد آواز گونجی تھی، لیکن
ابھی شاہزیب ملک کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آلیان کی آواز ایک دفعہ دوبارہ بلند ہوئی۔ زبیر ملک کے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ دی جائیں، جن انگلیوں سے اس نے اس لڑکی کی چادر کھینچی تھی۔ لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے آلیان شاہ، شاہزیب ملک نے غصے سے اٹھے ہوئے کہا۔ یہ گاؤں میرا ہے، یہ لوگ بھی میرے ہیں، اور یہاں کے اصول بھی میرے ہیں۔ آلیان شاہ کی سرد آواز بلند ہوئی تھی۔ لیکن یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ زبیر ملک ہے، تم اسے ایسی سزا ہرگز نہیں دے سکتے، شاہزیب نے کہا۔ ملک ہو یا ملک کا باپ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جو سزا عام انسانوں کے لیے ہے وہی سزا ملک کے لیے بھی ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امید کرتا ہوں اس فیصلے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اگر کل مجھے زبیر ملک کی انگلیاں سلامت نظر آئیں تو آلیان شاہ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی 5 انگلیاں کٹ جانی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی مرد اس گاؤں کی کسی بھی عورت کی طرف دیکھنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ آلیان شاہ اپنا فیصلہ سنانے کے بعد جا چکا تھا۔ اب براق شاہ بھی اپنی قمیض سیٹ کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ جاتا شاہزیب ملک اس کے راستے میں آیا۔ تمہارے لالا نے اچھا نہیں کیا، اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی اسے، شاہزیب نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ میرے لالا نے کچھ بھی برا نہیں کیا، اور میرے خیال سے ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے، براق شاہ نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یاد رکھو، اس کا بدلہ تم لوگ اپنے گھر سے چکاؤ گے، شاہزیب ملک مسکراتا ہوا بولا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا سامنے کھڑی ہستی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ جسے ڈرا رہا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا جو ڈر جاتا، وہ براق شاہ تھا، مغرور اور ضدی۔ پتھر کا جواب اسے اینٹ سے دینا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ شاہزیب ملک اپنی زبان کو سنبھال کر چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس سے محروم ہو جاؤ۔ اور جہاں تک بات ہے میرے گھر کی، تو مجھے میرے گھر کی عزتوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، اور ان پر پڑنے والی ہر گندی نظر کو نوچنا بھی مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو شاہزیب ملک، میں اپنے لالا کی طرح فیصلہ نہیں سناتا، سیدھا انجام تک پہنچاتا ہوں۔ اور ہاں، مجھ سے دور رہو، ورنہ تمہارے بھائی کی انگلیاں کٹ رہی ہیں، ایسا نہ ہو اگلی دفعہ تمہارا سر ہو۔ براق شاہ دل کو اندر تک چلانے والی مسکراہٹ دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شاہزیب اپنی مٹھیاں بھینچتے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ ولی خان نے حویلی میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ ارے وعلیکم السلام، آغا خان نے مسکرا کر انہیں گلے سے لگایا تھا، کیونکہ آج وہ پورے 17 سال بعد مل رہے تھے۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ اب ولی خان نے رخسار بیگم سے سوال کیا تھا۔ ارے ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں ہمارے پوتے پوتیاں، رخسار بیگم نے سب سے ملنے کے بعد اب سب بچوں سے مل رہی تھی۔ سب سے پہلے زید خان نے انہیں گلے لگایا تھا، اور پھر ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ ان کے بعد انہوں نے عرشیہ اور حفصہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے مریم کو گلے سے لگایا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا، کیونکہ مریم خان ان کی سب سے چھوٹی پوتی تھی۔ اب اسماعیل خان ان کے گلے لگا تھا اور ان کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ حمزہ اور مراد خان کہاں ہیں؟ رخسار بیگم نے سوال کیا تھا۔ بھی اماں، وہ مراد خان باہر ملک گیا ہوا ہے، آ جائے گا۔ حمزہ خان کسی کام سے کہیں گیا ہوا ہے، وہ بھی آ جائے گا، زید خان نے بہت ادب سے جواب دیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ بھی اماں کی نظر جب اسماعیل کے ساتھ کھڑی فرتاشیہ پر پڑی تو انہوں نے سوال کیا۔ فرتاشیہ اسماعیل کے پیچھے ہوئی تھی کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ اپنے کمرے سے باہر بہت کم نکلتی تھی کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا۔ بھی اماں، یہ فرتاشیہ ہیں، ہماری بھابھی اور اسماعیل کی بیوی، زید خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے ماشاءاللہ، ہمارے پوتے کی بیوی تو بہت خوبصورت ہے، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس بیٹا، بی جان نے پیار بھرے لہجے میں کہا، اور ان کے نکاح کے بارے میں سب جانتی تھی۔ فرتاشیہ بھی اماں کے گلے لگی تھی، اس کا دل چاہا تھا وہ پھٹ پھٹ کر روئے، کیونکہ وہ ایک دن بھی اپنے گھر والوں کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا ان سے بات کیے بغیر، انہیں دیکھے بغیر۔ ارے میری بچی، ہم بھی ہیں۔ آغا خان نے فرتاشیہ کو بی اماں کے پاس ہی کھڑے دیکھا تو فوراً بول پڑے۔ اب وہ آغا خان کے پاس گئی تھی اور ان کے ہاتھ پہلے چومے پھر آنکھوں سے لگائے۔ آغا خان نے بھی فرتاشیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ ارے ہماری گڑیا نظر نہیں آ رہی؟ شائستہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ اپنے کمرے میں ہے، ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی تو سو گئی تھی۔ صبر، میں اسے بلوا دیتی ہوں، بی اماں نے جواب دیا۔ ارے امی، رہنے دے، سونے دے، تھک جاتی ہوگی۔
ہم بعد میں مل لیں گے۔ ابھی وہ سب بات کر ہی رہے تھے کہ حویلی میں ایک آواز گونجی، السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمینس۔ عمر نے حویلی میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کے چہرے پر ایک الگ سی خوشی آئی تھی، کیونکہ وہ پورے 8 سال بعد گھر واپس آیا تھا۔ دادا جان، وہ واحد تھا جو ولی خان کو داجی نہیں بلکہ دادا جان کہتا تھا۔ اب وہ ان سے گلے ملا تھا۔ اب وہ آغا خان اور رخسار بیگم سے گلے ملا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ اور چاچوؤں سے ملا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی امی اور چاچیوں سے ملا تھا۔ ارے میرے ہینڈسم لالا، کیسے ہیں آپ؟ وہ اب زید خان سے مل رہا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم یہ بتاؤ یہ عید کا چاند کیسا ہے؟ زید خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بہت خوبصورت ہوں۔ عمر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سب کا کہکا گونجا تھا۔ ارے میرے بیسٹ بڈی، تم کیسے ہو؟ اب عمر اسماعیل سے گلے مل رہا تھا۔ عمر خان اور اسماعیل خان دونوں بہت اچھے کزن اور دوست بھی تھے۔ کافی خوبصورت ہو گئے ہو تم تو یار، عمر نے حیرانی سے کہا۔ ہاں لیکن تم سے کم، اسماعیل نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کی ہے، عمر نے ایک ادا سے کہا۔ اس کی اس حرکت پر دوبارہ سب کا کہکا گونجا۔ یہ کون ہے؟ عمر کی نظر فرتاشیہ پر پڑی تو اس نے سوال کیا۔ یہ آپ کی بھابھی یعنی میری بیوی ہیں، اسماعیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی واہ، میری بھابھی تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ عمر نے پیار سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، فرتاشیہ نے جواب دیا۔ ارے ڈرے نہیں، میں اسی گھر کا فرد ہوں، حمزہ کا بھائی، اسماعیل کا کزن، اور ہاں سب سے ضروری آپ کا سب سے خوبصورت دیور۔ عمر کی اس بات پر سب ہنسے تھے۔ فرتاشیہ بھی مسکرا دی تھی۔ اوہ ہو، میں تو ان بندریوں سے ملنا ہی بھول گیا، عمر عرشیہ اور حفصہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب وہ ان دونوں سے ملا تھا۔ بندر کسے کہا ہاں؟ فرتاشیہ نے عمر کا کان پکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے تم تو میری گڑیا ہو، تمہیں تو نہیں کہا یار، کان چھوڑ دو، تمہارے ناخن چبھ رہے ہیں، عمر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو معاف کیا، عرشیہ نے بھی احسان کرنے والے انداز میں جواب دیا۔ کیسی ہو تم چویا؟ عمر نے مریم سے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں بندر، مریم نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ السلام علیکم۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے جب فلزا کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے سوائے ایک انسان کے۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، جس کے اوپر گولڈن دوپٹہ تھا، جو فلزا نے بہت ہی سلیقے سے سر پر کیا ہوا تھا۔ ارے وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ ولی خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ سب نے فلزا کا سلام کا جواب دیا تھا۔ شائستہ بیگم فوراً فلزا کے پاس آئی تھی اور اسے گلے سے لگایا تھا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے ہماری گڑیا ماشاءاللہ سے، شائستہ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا۔ فلزا خان نام ہے میرا، مجھے گڑیا کہنے کا حق صرف میری نانو اور نانا کو ہے، کسی غیر کو نہیں، فلزا نے سرد لہجے میں کہا۔ آج شائستہ بیگم پورے 17 سالوں بعد اپنے بھائی کی ایک لوٹی نشانی سے مل رہی تھیں۔ فلزا کے لہجے میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ان کا دل کٹ گیا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت دیکھ چکا تھا۔ گڑیا کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھو نا، بھی اماں نے اسے پیار سے بلایا۔ نہیں نانو، مجھے پڑھائی کرنی ہے، میرے پیپرز چل رہے ہیں، فلزا نے پیار سے جواب دیا تھا۔ اب وہ جا چکی تھی لیکن دور تک کسی کی نظر نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ آج وہ پورے 6 سالوں بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کی کار شاہ حویلی کے باہر رکی تھی۔ اب وہ کار سے نیچے اترا تھا۔ اپنی آنکھوں پر پہنی بلیک گلاسز اتاری تھی، بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، جس کی کف کونیوں سے تھوڑی نیچے تک فولڈ تھی۔ وہ ہیزل آنکھوں والا چاند جیسا چمکتا چہرہ، چوڑا سینہ، کھڑی مغرور ناک، وجاہت سے بھرپور ہر کی داڑھی، وہ 25 سالہ مرد سنجیدگی سے بھرپور خوبصورتی کا مجسمہ تھا۔ اب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم مراد بابا۔ وعلیکم السلام مظفر لالا، اہان کا ڈرائیور۔ مراد نے ان سے گلے ملنے کے بعد بہت پیار سے جواب دیا۔ کہاں ہیں سب؟ مراد نے سوال کیا۔ جی مراد بابا، سب حویلی میں ہیں، مظفر نے جواب دیا۔ حوریہ شاہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے تمہیں آفس چھوڑ کر کہیں جانا ہے۔ براق پچھلے آدھے گھنٹے سے حوریہ کو آوازیں دے رہا تھا، کیونکہ اسے اسپتال کے کام سے لاہور جانا تھا اہان کے ساتھ۔ السلام علیکم براق شاہ۔ براق جو اپنے موبائل پر مصروف تھا مراد کے آواز پر فوراً پیچھے مڑا اور جلدی سے مراد کے گلے لگا۔ وعلیکم السلام براق کی جان، کیسا ہے تو؟ براق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
ابھی تک تو مجھے تھکان ہو رہی تھی کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن اب مجھے سکون مل گیا ہے کیونکہ آج میں نے پورے 5 سال بعد اپنے جگر کو دیکھا ہے نا۔ مراد مسکراتے ہوئے بولا۔ مراد براق سے 1 سال چھوٹا تھا۔ دونوں نے اسکول اور کالج ایک ساتھ ہی پڑھا تھا، لیکن 5 سال پہلے مراد اپنی بیرسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اٹلی چلا گیا تھا اور آج وہ لوٹا تھا۔ دونوں بچپن سے ہی ساتھ تھے، خاندان میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ براق کو جتنا عزیز احان اور عالیحان شاہ تھا اتنا ہی عزیز مراد شاہ تھا۔ یہ خان حویلی کا رواج تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی اور کزن کو لالا کہتے تھے، لیکن یہ مراد شاہ تھا، اس کے اپنے ہی اصول تھے۔ مراد صرف اپنے بڑے بھائی احان شاہ اور کزن عالیحان شاہ کو لالا کہتا تھا، لیکن براق شاہ کو وہ یار یا جگر کہہ کر پکارتا تھا۔ کہنے کو تو مراد شاہ بہت سنجیدہ تھا، لیکن سب جانتے تھے وہ کتنا ضدی اور اکڑو ہے۔ لالا، یہ لے میں آ گئی، چلیں۔ حوریہ جو اپنا سٹرولر صحیح کر رہی تھی، جو کہ اس نے گلے میں مفرل کی طرح پہنا ہوا تھا، جب اس کی نظر سامنے پڑی تو ان کے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ حوریہ شاہ تھی، سب کو الٹے جواب دینے والی، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کرنے والی۔ پتہ نہیں سامنے کھڑے وجود سے کیوں اتنی خوفزدہ ہوتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے، ساری بہادری پل میں ختم ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم حوریہ شاہ، مراد نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام۔ حوریہ کے آواز میں کپکپاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے حوری؟ براق نے حوریہ کے کانپتے ہاتھ دیکھے تو فوراً سوال کیا۔ کچھ نہیں لالا، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آج آفس نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر حوریہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مراد شاہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے عجیب؟ براق نے حیرانگی سے کہا۔ چل میں چلتا ہوں، مجھے جانا ہے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، مراد نے بھی اسے الوداع کرتے ہوئے کہا۔ اب براق جا چکا تھا اور مراد بھی داجی سے ملنے ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج کتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنے دنوں بعد سب ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آغا خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، یہ بات تو آپ نے صحیح کی ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 مہینہ یہی رہیں گے، ولی خان نے بھی پیار بھرے لہجے میں کہا۔ گڑیا کیسے ہو رہے ہیں آپ کے پیپرز؟ ولی خان نے پیار بھرے لہجے میں سوال کیا۔ فلزا شہریار خان ہے ہمارا نام، گڑیا نہیں، اور بہت اچھے جا رہے ہیں۔ فلزا نے ایک دفعہ دوبارہ اپنی نفرت واضح کی۔ اچھا تو مس فلزا، کب ختم ہوں گے آپ کے پیپرز؟ عمر کے لہجے میں پیار اور شوخی دونوں تھی۔ فلزا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کل آخری پیپر ہے ہمارا، فلزا نے ادب سے جواب دیا۔ تو نانو کل رات سے ڈھولکی رکھتے ہیں، ویسے بھی 2 دن میں شادی ہے، عمر نے پیار سے کہا۔ نانو نہیں ہے، وہ بی اماں کہو انہیں، فلزا کے لہجے میں جلن واضح تھی۔ بی اماں ہوں گی آپ کی، ہماری تو نانو ہی ہیں، ہم تو انہیں نانو ہی بلائیں گے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ عمر نے فلزا کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، وہ نانو صرف ہماری ہیں، آپ سب کی بی جان ہیں، اسی لیے آپ انہیں نانو نہیں بلا سکتے۔ اگر وہ عمر خان تھا تو وہ بھی فلزا خان کی، ایک آگ تھا تو دوسرا پانی تھا، جواب دینے میں، لڑائی کرنے میں دونوں ہی ماہر تھے۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ان دونوں کی ان بچگانہ حرکتوں پر مسکرا رہے تھے، کیونکہ آج یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسے تھے، پورا دن لڑائی کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ خاندان میں آج تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکا تھا وہ دونوں دشمن ہیں یا دوست، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ نانو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، فلزا کھانے کی میز سے اٹھی تھی۔ بیٹا کچھ وقت ہمیں بھی دے دو، زید خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارا پیپر ہے کل، اور ہم اپنی پڑھائی پر کسی کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، فلزا سرد لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ احان شاہ، براق شاہ اور مظفر لالا، شاہ حویلی کا سب سے وفادار اور پرانا ملازم، اس وقت ایک کار میں موجود تھے۔ مظفر لالا نے کار لاہور کے ایک مزار کے سامنے روکی۔ کیا ہوا ہے لالا؟ احان نے سوال کیا۔ وہ صاحب ہمیں ایک منت مانگی ہے، کیا ہم مانگ لیں؟ مظفر لالا نے احان شاہ سے اجازت چاہی۔ ارے لالا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں اور سکون سے منت مانگیں، ہم یہی ہیں، احان نے بہت پیار سے جواب دیا۔ آپ بھی آ جائیں اندر ہمارے ساتھ، مظفر لالا نے التجا کی۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں، چلو براق، احان نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ لالا آپ جائیں نا، میرا دل نہیں ہے، براق نے جواب دیا۔ براق، اچھا لالا آ رہا ہوں۔
बुराक भी कार से उतरा था और वो तीनों मज़ार के अंदर गए थे। मुजफ्फर लाला और आहान शाह अंदर दुआ मांगने चले गए थे, जबकि बुराक शाह मज़ार के हॉल में खड़ा हुआ था। क्या बातें कर रही हैं बीजान और इस्माइल लाला? ओह, बाबी भी यहाँ हैं। उमर खान सोफे पर बैठते हुए बोला। अरे शहजादे, तुम्हारी ही कमी थी, हम बस शादी की बातें कर रहे हैं, बीजान ने प्यार से जवाब दिया। किसकी शादी की बातें चल रही थी? उमर ने आबरू उचकाए। वो हम सोच रहे थे कि ज़ैद लाला की भी शादी कर दें, बस एक दफ़ा अर्शिया की शादी खैर व आफियत से हो जाए, फरताशिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर को तो छोड़े, अब आफियत से भी हो जाए तो काफ़ी है, उमर ने सामने हवेली के दरवाजे को देखते हुए कहा। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस्माइल ने हैरत से सवाल किया। लाला सामने देखे, दरवाजे पर कौन आ रहे हैं? अंकी, पिंकी और पोंकी, उमर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इस्माइल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सबीना खाला और उनकी दो बेटियां हवेली के अंदर आ रही थीं। सबीना खाला, जो कि बी जान की दूर की रिश्तेदार थी, जिन्हें सब सबीना खाला कहते थे, उनकी दो बेटियां थीं, आयशा और जन्नत। उनके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद वो तुर्की चली गई थी और आज वापस आई थी। उमर, ऐसा नहीं बोलते, खाला है तुम्हारी, इस्माइल ने उमर को समझाते हुए कहा। जहाँ तक मुझे पता है मेरे अब्बू की तो कोई बहन ही नहीं है, उमर ने मासूमियत से कहा। इस्माइल ने उमर की इस बात पर नफ़ी में सर हिलाया, ऐसे जैसे उस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। अब मुजफ्फर लाला और आहान शाह वापस आ चुके थे। बुराक शाह, तुम भी कोई मन्नत मांग लो, आहान शाह ने संजीदगी से कहा। नहीं लाला, आप अच्छे से जानते हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं खुद हासिल कर लेता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बुराक शाह ने संजीदगी से जवाब दिया। बच्चे जो झुकता नहीं है वो बिखर जाता है, वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने बुराक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, और कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। बुराक ने एक नज़र उस बुजुर्ग को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब वो वहाँ से जा चुके थे। खान फैमिली के सब लोग हवेली के हॉल में मौजूद थे। आगा खान और दाची किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे। बीजान, हमें तो आपकी इतनी याद आती थी कि पूछे मत, सबीना बेगम अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोली। ओके, नहीं पूछते, उमर ने संजीदगी से कहा। उमर की इस बात पर जहाँ सबीना खाला ने उसे घूरा था, वहीं वहाँ बैठे सब लोगों ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। अरे बीजान, आपको पता है मम्मी को तो आपकी याद में बुखार हो गया था, आयशा ने एक अदा से कहा। फिर तो 4-5 ड्रिप्स भी लगी होंगी, उमर ने मासूमियत से कहा। हाँ, वहाँ बैठे सब लोग चेहरा नीचे किए हंस रहे थे। यस यस, यू आर राइट उमर, अब की बार जन्नत ने जवाब दिया। रात के 1 बज रहे थे जब हुरिया की आंख खुली। हुरिया का गला सूख रहा था, उसे प्यास लगी हुई थी, लेकिन जब उसने टेबल पर जग देखा तो वो खाली था। अब वो पानी लेने किचन में आई थी। अभी हुरिया ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली ही थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, और वो खुशबू तो हुरिया शाह बहुत अच्छे से जानती थी कि वो किसकी है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुराद का लहजा नॉर्मल था। वो पानी पीने आई थी। हुरिया को अपने अंदर से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। अच्छा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना दोगे? मुराद टेबल पर बैठा हुआ बोला। हुरिया ने अपने सिर्फ इशारा करते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारे पीछे जो जिन है उसे बोला है। क्या? हुरिया ने अपने पीछे देखा। 1 सेकंड के लिए उसे लगा कि बाकी उसके पीछे कोई है, लेकिन फिर समझ आते ही चाय बनाने लग गई। 2 कप बनाना अपने लिए भी, मुराद ने सर्द लहजे में कहा। लेकिन मेरा दिल नहीं है चाय पीने का, हुरिया ने डरते हुए कहा। मैंने पूछा नहीं है तुमसे, तुम्हारा दिल है या नहीं, अपने लिए भी बनाओ, मुराद ने ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा। मुराद मुसलसल हुरिया को देख रहा था, लेकिन हुरिया चाय बनाने में मसरूफ़ थी। ये लें। हुरिया ने चाय का कप मुराद की तरफ बढ़ाया। मुराद हुरिया के हाथों की कपकपाहट देख चुका था। मुराद ने चाय का कप ले लिया था। तुम भी मेरे साथ बैठकर चाय पियो, मैं अकेला नहीं चाय पीता, मुराद ने सख्त लहजे में कहा। अब हुरिया बिल्कुल मुराद के सामने बैठ चुकी थी। हुरिया नज़रें झुकाए चाय पी रही थी जब मुराद ने सवाल किया, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस? जी बहुत अच्छा, हुरिया ने नज़रें झुकाए हुए जवाब दिया। एक बात बताओ, मुराद का लहजा अब नरम था। जी, हुरिया ने जवाब दिया। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? लहजे में नरमी थी। क्योंकि आप गुस्सा करते हैं, हुरिया मुंह में बड़बड़ाई थी, लेकिन सामने बैठा शख्स सुन चुका था। जवाब दो, मुराद ने सवाल किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। हमें नहीं पता, हुरिया ने मुंह फुलाते हुए कहा। हुरिया की इस बात पर मुराद गहरा मुस्कुराया था, जिसकी वजह से उसके गाल का डिंपल नुमाया हुआ था।
جب پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا، مجھے انتظار رہے گا جواب کا۔ مراد یہ کہتا ہوا اٹھا تھا۔ اب مراد جانے کے لیے موڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ واپس پلٹا۔ جہاں حوریہ چائے کے کپ اٹھا رہی تھی، مراد نے ایک پیار بھری چمی حوریہ کے نرم گالوں پر دی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ مراد کی اس حرکت پر حوریہ ساکت سی وہیں کھڑی رہی۔ جب مراد شاہ 16 سال کا تھا تب ہی داجی نے اس کا نکاح حوریہ کے ساتھ کروا دیا تھا۔ عمر اس وقت اپنے روم کی بیلکنی میں کھڑا ہوا تھا جب اس نے اپنے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ اب عمر نے کال لسٹ میں سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا جس پر جگر لکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم جان، کیسا ہے؟ موبائل کی دوسری طرف سے آواز آئی۔ وعلیکم السلام یار، پتہ نہیں کیسا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، عمر نے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتا، کال کی دوسری طرف موجود شخص نے فکر مندی سے سوال کیا۔ یار میں اس سے ملا، اس کے دل میں بہت نفرت، میرے لیے بہت اجنبیت تھی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ مجھے غلط سمجھتی ہے۔ کال پر موجود شخص عمر کا درد محسوس کر چکا تھا۔ وہ تجھ سے نفرت اسی لیے کرتی ہے کیونکہ اسے سچ کا نہیں پتا، تو اسے حقیقت بتا دے، وہ صحیح ہو جائے گی۔ کال پر موجود شخص نے عمر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یار مجھے ڈر لگتا ہے اگر اسے کوئی اور پسند ہوا تو۔ عمر کی آواز میں ڈر واضح ہو رہا تھا۔ جگر تجھے وہ پسند ہے نا، تو اس سے بات کر، اور اگر تجھے لگ رہا ہے کہ اسے کوئی پسند ہے تو اس سے پوچھ لے، کال پر موجود انسان نے جواب دیا۔ یار اگر اس نے کہا کہ اسے کوئی اور پسند ہے تو میری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو عمر ٹینشن نہ لے، میں ہوں نا، اسے اگر کوئی پسند ہوا نا تو اسے اٹھا لیں گے اور پھر مل کر اسے اتنا ماریں گے نا کہ اس کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے نا میرے دوست کو اداس کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کال پر موجود شخص کی اس بات پر عمر مسکرا دیا تھا، کیونکہ کال پر موجود شخص کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنی محبت عمر اس سے کرتا تھا اس سے کئی زیادہ وہ شخص اس سے کرتا تھا۔ عمر جانتا تھا وہ صرف کہہ نہیں رہا، وہ ایسا کرنے کی ہمت بھی رکھتا تھا۔ عمر کو دنیا میں صرف 2 دوست ہی جان سے عزیز تھے جن کے لیے عمر خان کچھ بھی کر سکتا تھا، ایک تھا اورحان اور ایک کال پر موجود شخص۔ اب بتا کیسا ہے، کال پر موجود شخص نے دوبارہ سوال کیا۔ اب ٹھیک ہوں، سکون ملا تجھ سے بات کر یار، عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب صحیح ہے، کال پر موجود شخص نے کہا۔ تیری ملاقات ہوئی بھابھی سے، عمر نے سوال کیا۔ ہاں کافی حسین ملاقات تھی، جلد ہی تجھے بھی ملواؤں گا اسے۔ اوہو ذرا خوشی تو دیکھو، عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمر کی اس بات پر کال کی دوسری طرف کہکے کی آواز گونجی۔ چل اب سو جا، میں بھی سونے جا رہا ہوں، جلدی ملاقات ہوگی، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اپنا خیال رکھنا کیونکہ میرے پاس ایک ہی جانور ہے، خدا حافظ۔ تو مل پھر بتاتا ہوں جانور کیسا ہوتا ہے، خدا حافظ، عمر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ عمر نے کال کٹ کر دی تھی، اس نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، اس کی نظر چاند پر پڑی، لیکن پھر کسی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو عمر نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوبصورت ہو تم لیکن میرے چاند سے کم۔ اب عمر مسکراتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا سما تھا، خان حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سب ملازم کاموں میں مصروف تھے کیونکہ شادی میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ آج عمر خان کے کہنے پر ڈھولکی رکھی گئی تھی، کیونکہ عمر کا ماننا تھا جس شادی میں ڈھولکی نہ رکھی جائے وہ شادی نہیں ہوتی۔ سب کزنس لاؤنج میں موجود تھے، خوشی کا سما تھا۔ سب لڑکوں نے بلیک کلر کی شلوار قمیض اس کے اوپر کریم کلر کی شال پہنی ہوئی تھی، جب تمام لڑکیوں نے بلیک کلر کے پاؤں تک آتی ایک خوبصورت سی فراک جس کے اوپر سلور کلر کے دوپٹے پہنے ہوئے تھے۔ عرشیہ خان ڈارک گرین کلر کے پاؤں تک آتا فراک جس پر گولڈن کلر کے شیشوں کا کام ہوا تھا، اور ساتھ میں گولڈن کلر کا دوپٹہ جس پر گولڈن کلر کا بہت خوبصورت کام تھا۔ ہلکا سا میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مناظر ایسے تھے کہ خان حویلی کے لاؤنج میں سب کزنس موجود تھے۔ ایک طرف عرشیہ، اس کی ایک طرف عمر خان، اور دوسری طرف حفصہ خان اور اس کے ساتھ مریم خان بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے بالکل سامنے زید خان، اسماعیل خان، فرتاشیہ خان اور فلزہ خان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ انتاکشری کھیل رہے تھے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا تھا، جبکہ خان حویلی کے سب بڑے دوسری طرف رکھے صوفوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ارے زید لالا ہار مان لیں، ہار جائیں گے آپ، عمر نے بہت فخر سے کہا۔ ایسے ہی ہار جائیں گے؟ ہمارے پاس تم لوگوں سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، زید نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ لالا ہمارے پاس اتنے ذہین لوگ ہیں، آپ کے پاس کیا ہیں؟ عمر نے سوال کیا۔ ہمارے پاس ہماری ذہین لڑکیاں فلزہ خان اور فرتاشیہ خان ہیں، زید نے اکڑ کر کہا۔ چلیں اب آخری دفعہ ہے، اب فلزہ تم لوگوں کو الفاظ دے گی، چلو فلزہ بولو،
زید نے کہتے ہوئے فلزا کی طرف دیکھا۔ تو تے سے بتاؤ سونگ، فلزا نے فوراً سوال کیا۔ تے سے کوئی سونگ ہی نہیں آتا، عمر نے 5 منٹ کے بعد جواب دیا۔ تے سے بہت سے سونگز آتے ہیں، اب آپ کو نہیں آتے وہ الگ بات ہے، فلزا نے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں بہت وقت ہو چکا ہے، اب ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ فرتاشیہ کی آواز آئی۔ 1 2 3 4 5۔ ہم جیت گئے۔ فلزا خوشی سے چیختے ہوئے فرتاشیہ کے گلے لگی تھی۔ تمہاری ایسی خوشی پر عمر خان خود کو بھی قربان کر سکتا ہے، عمر نے دل میں کہا۔ لالا کون تھا وہ جس نے کہا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ فلزا نے سوال تو زید سے کیا تھا لیکن دیکھ عمر کی طرف رہی تھی۔ او ہیلو، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیلنج ہی تو جیتا ہے، کون سا کشمیر آزاد کر لیا ہے؟ عمر نے طنزی انداز میں کہا۔ تم تو یہ چیلنج بھی نہیں جیت سکتے، اب کی بار فلزا نے عمر کو زبان دکھائی تھی۔ چپکلی کہیں کی، عمر نے بھی جواب دیا کیونکہ وہ عمر خان ہی کیا جو جواب نہ دے۔ تم ہوگے بندر کہیں کے۔ فلزا خان بھی کیسے چپ رہتی تھی، تو وہ بھی عمر کی ہی کزن۔ سب لوگ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو لڑنے میں مصروف تھے۔ عمر اور فلزا بچپن سے ہی ایسے لڑتے جھگڑتے تھے۔ ان سب کو ایسے دیکھ کر بی جان نے دعا کی تھی کہ ان کے پوتے اور پوتیوں کی خوشیوں کو کسی کی بھی بری نظر نہ لگے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کون سی قیامت آنے والی ہے۔ آج وہ دن آ چکا تھا جس کا سب گاؤں والوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج جہان شاہ کی مہندی تھی، گاؤں کے سردار کی مہندی تھی۔ شاہ اور خان حویلی میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حویلیوں کے سارے ملازم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ زید خان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا، آسمانی کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنے جس کے اوپر کریم کلر کی شال پہنی ہوئی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی لیے وہ کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے بال سیٹ کر ہی رہا تھا کہ اچانک عمر خان کمرے میں داخل ہوا، بنا نوک کیے سفید کاٹن کا سوٹ پہنے جس پر بلیک شال کی ہوئی تھی۔ آج تو عمر خان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ویسے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بنا زید خان کی اجازت کے اس کے کمرے میں داخل ہو، لیکن یہ عمر خان تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زید خان کی اگر کسی سے بنتی تھی تو وہ تھا عمر۔ وہ سنجیدہ دکھنے والا مرد کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرنے والا صرف عمر خان سے مسکرا کر بات کرتا تھا۔ واو بگ برو، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، عمر نے صدقہ اتارنے والے انداز میں کہا۔ شکریہ، تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو، زید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے لالا ایک بات بتائیں، عمر نے بیڈ پر بیٹھے ہوئے سوال کیا۔ پوچھیں، آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے آج تک؟ عمر نے زید کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، زید خان کو ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، زید نے واچ پہنتے ہوئے جواب دیا۔ میں نہیں مانتا آپ کی بات کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ زید خان کی لائف اور دل دونوں زید خان کے کنٹرول میں ہے، زید نے شال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ میری خوبصورت لالا، محبت پوچھ کے نہیں ہوتی، اور جب ہوتی ہے تو سارے کنٹرولز ختم ہو جاتے ہیں۔ اب عمر زید کے پاس آیا تھا۔ اچھا، تمہیں بڑا پتہ ہے اس کے بارے میں؟ ہاں، میں اچھے سے جانتا ہوں، زید نے عمر کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اوہ لالا، مجھے ابھی یاد آیا، مجھے کچھ کام تھا، بعد میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ عمر فوراً سے وہاں سے بھاگا تھا جیسے کوئی اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔